बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क की सियासत में हलचल है। एक जानिब अडयाला जेल में मुलाकातों का चर्चा, रास्तों में रुकावटें डालने की बाज़गश्त, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का धरना देने का मंसूबा। क्या इस सब से हुकूमत पर कोई प्रेशर बनेगा या फिर इसका भी नतीजा वही निकलेगा जो इससे पहले PTI की अडयाला जेल के बाहर होने वाली डेमोन्स्ट्रेशंस में निकलता रहा? इसके साथ ही साथ असल मुद्दा जो आजकल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को तब्दील कर सकता है वो है 28वीं आईनी तरमीम। इस तरमीम में हुकूमत का क्या मंसूबा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहां पर खड़ी है? और जिस तरह से PTI अब कह रही है कि इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकते हैं, तो क्या PTI और पीपल्स पार्टी के किसी मुमकिना इत्तेहाद से मौजूदा हुकूमत बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खौफजदा है? ये भी एक अहम नुक्ता है। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सड़कें गर्म करने का इरादा रखती है, वज़ीर आला के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। PTI कहती है कि पूरी हुकूमत अब भी एक शख्स की मुलाकात जो है उससे खौफजदा है। इस बयानिए में कितना वज़न है? बहुत शुक्रिया मखदूम शहाबुद्दीन साहब कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। गुज़ारिश ये है कि इस बयानी में इतना ही वज़न है कि आप ये देखें कि वो एक शख्स नहीं है बल्कि एक सज़ा याफ़्ता मुजरिम है, और एक सज़ा याफ़्ता मुजरिम से एक जत्था कहता है कि हमें मुलाकात करने की इजाज़त दें या हमें मुलाकात करने दें। हालाँकि जब वो शख्स खुद पावर में था, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिट की जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो सुन्नी लीग के सदर थे, उनके जारी शुदा 2 सेनेट के टिकट खारिज करवाए और कहा कि वो टिकट जारी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक सज़ा याफ्ता जो है वो उसके अंदर मुजरिम थे। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट पास किया, आपको पता होगा। साकिर निसार साहब ने उसके पैरा नंबर 51 में वाज़ेह लिखा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप सियासत नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो बानी तहरीक इंसाफ इनडायरेक्टली तो क्या डायरेक्टली एक चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, कैबिनेट फॉर्मेशन हो, वज़ीर आला की तब्दीली हो, और उसके बाद जिस किस्म की ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफिन के लिए, कौमी इदारों के सरबराहान के लिए, और ख़ास तौर पर जेल में बैठकर वो अपने फंडामेंटल राइट की तो बात करते हैं कि मुलाकात मेरा फंडामेंटल राइट है, लेकिन अपने फंडामेंटल राइट के चक्करों में वो 26 करोड़ लोगों का फंडामेंटल राइट खतरे में डालते हैं। 26 नवंबर 2024 उन्होंने कराया, 26 नवंबर 2025 की मनसूबाबंदी वो कर रहे थे। फिर खैर मुलाकातें ना होने की वजह से उनके कोई पैगाम बाहर नहीं पहुंच सके, और यूं इस्लामाबाद एक मरतबा फिर एक बड़ी मंजर जो लश्कर कशी है उससे बच गया। तो गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ जो मर्जी करे, ना हम ब्लैकमेल होंगे, ना ही हमें डिक्टेट कर सकते, और ना ही ऐसा है कि अगर हम पर प्रेशर डालेंगे तो हम उस प्रेशर में आकर किसी सियासी शख्सियत से बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात कराएंगे। ये नहीं होगा। अच्छा, वो सियासी शख्सियत का नहीं कहते, वो कहते हैं कि फैमिली से करवा दें मुलाकात, सेहत के हवाले से हमें तशवीश है, एक दफ़ा मिलने दें ताकि डस्ट सेटल हो जाए। और गवर्नमेंट भी कहती है कि PTI सेहत पर सियासत कर रही है, तो उन्हें ये मौका भी तो दिया जा रहा है। तो वो अलबत्ता ये भी एक अलग बात है कि फैमिली से मुलाकातों के बाद भी कुछ ट्वीट्स आए जिनमें बयानिया था, एक सर्टन नैरेटिव था, लेकिन अब फैमिली कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, बात फिर वही है कि जो एक अदम एतमाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत के दरमियान। आपको याद होगा कि इनकी बहनों ने कोई 1 डेढ़ महीने की पूरी एफर्ट की, तब जाकर 4 दिसंबर 2025 को एक बहन की रात को मुलाकात हुई। तो उन्होंने अपनी बहन को ना अपनी वेलबींग के बारे में बताना गवारा किया, ना इवन के जो दावा करती है तहरीक इंसाफ कि सितंबर 2025 में उनकी आंख का इशू हो गया था, ना उस आंख के बारे में उन्होंने बताया, बल्कि एक ऐसा मुतनाज़ा ट्वीट उन्होंने ब्रीफ किया अपनी बहन को, जो कि मैं समझता हूँ कि मखदूम शहाबुद्दीन अपने बदतरीन मुखालिफ के बारे में भी वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम कैसे एतमाद करें कि एक शख्स जो है वो अपनी फैमिली को वेलबींग बताएगा या रियासत के खिलाफ एक नए बयानी पे उभारने की कोशिश करेगा? तो ये नहीं हो सकता कि आप एक जुर्म में सज़ा काट रहे हों और आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफ़ात हैं उसके तहत काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म हो, ठीक। और इसके अलावा आप बाहर बैठे हुए जो पुरअमन लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ खतरे में डालें। तो कल तो डेरा गाजी खान में कैद या रहीम यार खान में कैद जो है 302 का अगर मुजरिम जिसे सज़ाए मौत हो चुकी हो, वो 5000 बंदा इकट्ठा कर ले
تو کیا آپ اس کی ہر شرط مان لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا جی. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. اچھا، اب ایک اور اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ بات کرتے آئے ہیں، اور ریسنٹلی بھی ہمارے ہی شو میں کچھ پی ٹی آئی کے ٹاپ کی لیڈرشپ نے یہ بات کی کہ اب محمود خان اچکزئی جو مفاہمت کی راہ اپنا رہے تھے بس ہو چکی ہے اور اب سڑکیں گرم کریں گے. بلکہ شفیع جان صاحب نے کل ہی ہمارے پروگرام میں کہا کہ آج جو ہوگا حکومت کے لیے وہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا، حکومت پریشر میں آئے گی اس سے. لیکن سوال یہ ہے کہ پریشر میں آئے نہ آئے، آج یہ جو مرضی کریں، کیا پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی تھی محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ؟ اور کیا گورنمنٹ نے صحیح ریسیپروکیٹ نہیں کیا؟ کیا گورنمنٹ نے صحیح رد عمل نہیں دیا انہیں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ مخدوم صاحب، گزارش یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہر وقت بات چیت کا سلسلہ رہتا بھی اور نہیں بھی رہتا. اور ایک اپوزیشن لیڈر اگر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حکومت کے کئی وزراء اسمبلی میں جاتے ہیں، کسی سے بھی ان کی اگر بات چیت ہو رہی ہے تو آپ اسے اس بات سے ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. اس وقت ریاست جو ہے اس کا ایک واضح موقف ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ حکومت پاکستان جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے، کہ بانی تحریک انصاف کو عدالتوں نے سزائیں دی ہیں. اگر انہیں کوئی بھی ریلیف ملے گا تو عدالتوں سے ملے گا. اس حوالے سے اگر کوئی تحریک انصاف کا لیڈر یا کوئی بھی شخص خوش گمانی میں مبتلا ہے کہ کوئی ڈیل چل رہی ہے یا کوئی در پردہ بات چیت ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے وہ ایم کو بھی جنت میں رہتا ہے. اوکے، سو کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے، جسے یہ تاثر مل رہا ہے یا جو یہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، دیٹ پرسن از لیونگ ان اے فولز پیراڈائز. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب ایک اور اہم نقطہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. دیر از کنفیوژن، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، کچھ نہیں ہو رہا. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ 3-4 نکات ہیں، ان پر کام ہونا چاہیے این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پاپولیشن ہے اور جو ایجوکیشن ہے ایک یکساں نصاب کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے جو معاملات ہیں نظر ثانی ہونی چاہیے. تو کیا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کے وزراء کا بیانات کا جائزہ لیں تو اس میں بڑا ایک متضاد سا ہمیں منظرنامہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. نہیں مخدوم صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کو خود بھی اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے. آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. جو بات خواجہ آصف صاحب نے کی ہے وہ بھی درست ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی وہ بھی درست ہے. بیسیکلی خواجہ آصف صاحب کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کسی ترمیم کا مسودہ کیبنٹ سے اپروو ہو کر پارلیمانی کمیٹی برائے قانون انصاف میں نہیں جاتا، تب تک وہ ظاہر ہے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اسپیکولیشنز ہیں. کیونکہ ظاہر ہے مسودہ جب فائنل ہوگا تب حتمی بات ہوگی کہ کیا چیز 28ویں ترمیم کے مسودے کا حصہ ہے، کیا چیز نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی وہ ایسے ہے کہ ایک وزارت مرکز میں موجود ہے جو کہ لا اینڈ جسٹس کو دیکھتی ہے. اس وزارت کا کام ہی یہی ہے کہ آئین میں کہاں کہاں بہتری کی گنجائش ہے، کون سے ایکٹ آف پارلیمنٹس ہیں جن میں امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں، سی آر پی سی ہے یا کرمنل پروسیجر کوڈ کے ساتھ سول پروسیجر کوڈ میں کیا امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں. تو اس پر کام ہر وقت کر رہی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے ہماری سیاسی جماعت جب الیکشن میں گئی 2024 میں تو کچھ چیزیں ہم نے اپنے منشور کا حصہ بھی بنائیں، کچھ چیزیں حکومت کے اندر ویسے بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، کیبنٹ میں انفارملی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے وزراء بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وزراء کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. تو رانا صاحب نے اس پر روشنی ڈالی ہے. تو لہٰذا کنکریٹ چیز تو وہ ہوگی جب ایک آئینی ترمیم کا مسودہ کیبنٹ سے اپروو ہوگا، تب ہی کیبنٹ کے وہ منسٹرز جنہیں اس کے متعلق اگر کوئی ہاو نو نہیں ہے وہ اون کر سکتے ہیں، ڈس اون کر سکتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وزیر کابینہ میں بیٹھا ہوا آپ کو بتا سکے کہ آئینی ترمیم پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہمارا ایک نقطہ نظر ہے جو آج بھی ہے، جو 2 سال بعد بھی ہوگا، 5 سال پہلے بھی تھا، کہ 18ویں آئینی ترمیم 73 کے آئین میں بہتری کے لیے لائی گئی تھی. اور اس وقت پیپلز پارٹی کے جو رضا ربانی صاحب تھے انہیں یہ محسوس ہوا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو آئین لکھا تھا اس میں یہ کمیاں رہ گئی تھیں. کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم میں جو این ایف سی کی تبدیلی تھی وہ ڈائریکٹ 73 کے آئین والی تبدیلی ہوئی تھی. بیچ میں جو 17 ترامیم آئیں ان میں کہیں این ایف سی کو ٹچ نہیں کیا گیا. کچھ فیڈرل کو جو وزارتیں جو ہے ڈیوالو کر کر صوبوں کو دی گئیں وہ بھی 73 کے آئین کے اندر جو وزارتیں تھیں ان کو آپ نے ڈیوالو کیا، کسی 17 ترامیم کو آپ نے الٹر نہیں کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لکھے ہوئے 73 کے آئین میں الٹریشن ہو سکتی ہے، بہتری ہو سکتی ہے، رضا ربانی صاحب جیسا زرخیز دماغ کر سکتا ہے. اور 45 سال بعد ہوئی وہ ترامیم، یعنی 2010 میں، تو رضا ربانی صاحب کی جو چند ترامیم ہیں ان میں بہتری کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ہم بہتری کی بات کرتے ہیں اور آئین میں ہر وقت بہتری کی گنجائش رہتی ہے. اور آپ اس کی مثال لے لیں، برطانیہ کی لے لیں، امریکہ کی لے لیں، کئی ترامیم آئی ہیں وہاں پر. انہوں نے جب سے میگنا کارٹا لکھا گیا برطانیہ کا
کہا جاتا ہے کہ انریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، بٹ وہ ظاہر ہے نارمز پہ چلتا ہے، کورٹ آرڈرز پہ چلتا ہے، بہت ساری امینڈمنٹس آئیں گے اس کے اندر. بالکل. چلیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. اچھا لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم کی روح ہے یا اس میں جو بنیادی نکات ہیں ان کے اندر تبدیلی کو پیپلز پارٹی اپنی ریڈ لائن قرار دیتی ہے. ریسنٹ کچھ ہم نے ڈیولپمنٹس دیکھیں. ایک بڑی میرے لیے تو بڑی انٹرسٹنگ اپڈیٹ تھی کہ گورنر کے پی جو ہیں وہ وفاق کے اوپر تنقید کریں اور کے پی گورنمنٹ کے حق میں بیان دیں. کل ہمارے پروگرام میں شفیع جان صاحب نے کہا ہے کہ بالکل پاسبلٹی ہے ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگوں نے ٹی وی شوز میں کہا کہ آج جہاں پر پی ٹی آئی ہے وہاں پر ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو کیا حکومت پریشان ہوگی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے؟ اور اگر حکومت آگے بڑھتی ہے کچھ این ایف سی اور جو کمیاں رہ گئی ہیں انہیں پر کرنے کے لیے، اور پیپلز پارٹی دوسری سائڈ پہ جاتی ہے اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد اگر بن جاتا ہے تو کیا گورنمنٹ کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی؟ نہیں، مشکلات کیا بڑھیں گی؟ پھر تو سوال وہی ایبسولوٹلی ناٹ والا ہے کہ ترمیم نہیں آئے گی. یہ کوئی 2 4 5 نمبر کا فرق تو ہے نہیں. پیپلز پارٹی کے تقریباً کوئی 60-65 کے قریب ووٹ بیچ میں شامل ہوں تب جا کر نیشنل اسمبلی میں 223 کا نمبر پورا ہوتا ہے. اسی طرح سینٹ آف پاکستان میں 64 کا نمبر تبھی پورا ہوتا ہے جب پیپلز پارٹی کے تمام سینیٹر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو اگر وہ دونوں ایوانوں میں ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوتے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی نہ بیٹھے، ایون کہ ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیتے، تو ترمیم نہیں آئے گی. یہ تو بالکل صاف لکھی بڑی بات ہے. لیکن اس سے پہلے بھی نمبرز کچھ اس طرح کے تھے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں کہ ہمیں لگتا تھا نہیں ہوتا، لیکن اوپر نیچے نمبر پورے ہو ہی جاتے ہیں جب کرنے ہوں سسٹم نے. نہیں مخدوم صاحب، نہیں وہ 2 4 5 10 نمبر کی بات اور ہوتی ہے. ہاں یہ بڑا نمبر آزاد اراکین، یا تو آپ کے پاس 70 آزاد کہاں سے لائیں گے؟ یہ بھی ہے. اٹ از امپاسبل. تو اس میں کوئی درمیان کی رائے آپ کو لگتا ہے کہ نکلے گی، یعنی پیپلز پارٹی کے لیے بھی وہ قابل قبول ہو اور حکمران اتحاد کو آئی ڈونٹ تھنک کہ خطرہ ہے؟ پیپلز پارٹی بہت ساری، میرے خیال سے پیپلز پارٹی بیشتر چیزوں پر ایگری کر جائے گی، اور اگر ایگری کر گئی تو ترمیم آئے گی، ایگری نہیں کرے گی تو پھر ہم ظاہر ہے وہی ویٹ اینڈ سی والی پالیسی اپنائیں گے. کیونکہ ہم تو 6-8 مہینے سے یہ چاہتے ہیں کہ مزید آئین میں بہتری اور ایک مضبوطی پیدا ہو، فیڈریشن مضبوط ہو. تو یہ جو حذیفہ صاحب 6-8 مہینے سے آپ کوشش کر رہے ہیں، اس میں صرف پیپلز پارٹی کے ہی ریزرویشنز ہیں آئی گیس، باقی تو ایم کیو ایم از آن بورڈ، پی ایم ایل این از آن بورڈ. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بہت ساری چیزیں اس میں، کچھ پہ ایم کیو ایم کی بھی ریزرویشنز ہیں. ظاہر ہے جب تک مسودہ فائنل نہیں ہوتا تب تک تو سب کی ریزرویشنز موجود رہتی ہیں، ایون کہ ود ان پارٹی بھی آپ کی ریزرویشنز ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب مسودہ فائنل ہوگا تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسودے سے کون کون اختلاف کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی رضامندی کے بغیر ہم ترمیم نہیں لا سکتے. بالکل. چلیں یہ اور نہ لانی چاہیے. ہاں بالکل، اس میں پھر ظاہری بات ہے کہ بہت سے، اور ملک بھی اس وقت شاید متحمل نہیں ہو سکتا. اختتام پہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ابھی یہ خبر آئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ٹیکس چھوٹ ختم کریں. پھر گورنمنٹ تو یہی کہتی ہے کہ ہماری معیشت کی پالیسی اچھی چل رہی تھی، واٹ ایور ہیپنڈ ان دا مڈل ایسٹ پچھلے 4-5 ہفتے میں اس نے سارا کیے کرائے پر پانی پھیر دیا. لیکن عوام تو تنگ ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں. اگلے بجٹ سے کیا ہم کوئی اچھی ایکسپیکٹیشن لگائیں یا پھر جو عوام ہے اسے قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ نہیں، بالکل آپ اگلے بجٹ سے بہت اچھی توقعات لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے وہ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز ہرٹ کرتی ہیں، تو ایکسپیکٹیشنز کبھی کبھی تو ہمیں بتا دیں ہم ایکسپیکٹیشن رکھیں یا نہیں. ہم آپ کی توقعات کو درد نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آپ کے دردوں کا مداوع کریں گے. آپ سے مراد عوام ہے. گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم صاحب کی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ ایک بھرپور عوام دوست، صنعت دوست اور کسان دوست جو ہے وہ بجٹ لایا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس بجٹ میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر یہ ایران وار نہ آتی تو آپ کے میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہو چکے تھے اور اب مائکرو انڈیکیٹرز کی باری تھی. لیکن چونکہ ایران وار کے بعد پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں 200 کے قریب اوپر گئیں، تقریباً 250 کے قریب، اور اس سے لامحالہ آپ کی بجلی کے بلوں پہ بھی فرق پڑے گا، اشیاء خوردنوش پہ بھی فرق پڑے گا. آپ کے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات سے ہر چیز جڑی ہوئی ہے. تو لیکن ہماری پوری ایک منصوبہ بندی ہے کہ ہم پراپرٹی سیکٹر میں اس مرتبہ جتنا ریلیف دے سکتے ہیں وہ دیں. کسانوں کے لیے میجر ریلیف کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یوتھ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ بہت ساری جو آپ کی ملک کی جو ہے یوتھ ہے، تقریباً کچھ 40 سے 50 ہزار یوتھ کے کچھ ایسے پروگرامز ہیں جس میں ان کے لیے نوکریوں کے مواقع پیدا کیے گئے تاکہ انہیں باہر بھیجیں. کچھ اے آئی کے ہمارے جو ہے وہ پروجیکٹس ہیں، اس میں بھی یوتھ کے لیے بہت ساری نوکریاں نکلیں گی.
کیونکہ اس سے روزگار ملے گا, اور صنعت کے حوالے سے بھی واضح پالیسی ہے کہ صنعت چلے گی تو روزگار ملے گا, اور اس میں صنعت کو جو ہے سب سے زیادہ اہم سستی بجلی ریکوائرڈ ہے, اس حوالے سے بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. بس آپ دوست دعا کریں, نامساعد حالات ضرور ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس بجٹ میں عوام کو خوشخبری دیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, اختتام پہ ایک چھوٹا سا کامنٹ لوں گا. دیر واز دس رومر کہ پریزیڈنٹ کو بھی سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور سسٹم میں تبدیلی اور پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات, اور نیب بھی پیپلز پارٹی پر سختی کر سکتا ہے اگر وہ ترمیم کے لیے نہیں مانتا. تو ایسا کچھ ہے یا دیز آر جسٹ رومرز؟ بس میں نے بھی آپ کی طرح ہی یہ ٹویٹر سوشل میڈیا وغیرہ سے سنا ہے, میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. زرداری صاحب بہت ہمارے قریب ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, نہ ان کے ساتھ کیا جائے گا. لیکن یہ زرداری صاحب ذرا بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں, تو اگر آپ پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب سے پوچھیں گے تو زیادہ بہتر جواب ملے گا اس کا. بالکل جی, ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب, معاون خصوصی وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود. اکرام, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر کی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کے پچھلے کچھ ہفتوں میں پس پردہ رابطے, اور اس سب میں 28ویں آئینی ترمیم, پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بڑھتی قربتیں, یہ ایک انتہائی اہم نقطہ بن چکا ہے. اسی سب پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی صاحب نے, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں رہنما پیپلز پارٹی تیمور تالپور صاحب. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ پہنچ رہی ہے, اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی ملاقات کے لیے, لیکن راستے روکے جا رہے ہیں بہنوں کے بھی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھی. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو, کیونکہ اب یوں لگ رہا ہے کہ حکومت اس طرح سے تو مانے گی نہیں, تو کیا ملاقاتوں والی بات کو پی ٹی آئی اب بھول جائے, یا پھر مزید پریشر بلڈ کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو؟ بہت شکریہ مخدوم آپ کا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو پچھلے 4 سال سے پریشر ہی دیکھ رہی ہے, اور ہم مختلف طریقوں سے چلتے رہیں گے. ہم اب پرامن طریقے سے اتنے عرصے سے آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. ہم ایسی جگہ پہ آ رہے ہیں جہاں کوئی چیز ہے نہیں, پورا جنگل ہی جنگل ہے. ہم آتے ہیں منگل کے دن, بیٹھتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, اور ہم نے کورٹ سے فیصلہ لیا ہوا ہے. کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا, کورٹ کچھ کرتا نہیں, تو پاکستان میں کس کا قانون ہے؟ عدالتیں کیا انصاف نہیں دے رہی؟ آپ کو یاد ہے ونسٹن چرچل کا مشہور جملہ, ان سے پوچھا ول برٹن سکم ٹو نازیزم, تو انہوں نے کہا آ رہا ہے, اور جوڈیشری ناٹ ڈسپینسنگ جسٹس, کورٹس ناٹ ڈسپینسنگ جسٹس. جب تک انصاف معاشرے میں ہوتا ہے, معاشرہ مضبوط ہوتا ہے. جب معاشرے میں سے انصاف نکال دیا جائے گا تو ظلم رہ جاتا ہے, اور ظلم کا نظام کوئی نہیں سہنے کو تیار, قائم بھی نہیں رہتا. کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ایگزیکٹلی, یہ بات تو امپورٹنٹ ہے, لیکن اس میں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریئلسٹکلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ وہ کس طرح سے پریشر بلڈ پاکستان کرے؟ تحریک انصاف نے اپنے مطالبے میں ایک مطالبہ رکھ دیا ہے, جس سے میں سمجھتا ہوں نہ پارٹی کوئی سیاسی جماعت انکار کر سکتی ہے, نہ بھاگ سکتی ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن, منصفانہ انتخابات جلد سے جلد. اس سے کہ پاکستان اٹک گیا اس وقت جو صورتحال ہے, پاکستان کے پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے there is no investment coming. لا اینڈ آرڈر سچویشن 2 پروونسز میں بیڈ ٹو ورس ہوتی جا رہی ہے, اور ان دونوں پروونسز میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ایک جگہ پی 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 کی بھی حکومت ہے. اس کے معنی اٹس این انسٹیٹیوشنل فیلئر. اس لا اینڈ آرڈر کے لیے ذمہ داری جو ہے وہ ہماری سب سے پرائما ڈونا انسٹیٹیوشن آف دا کنٹری ہے, آرم فورسز آف پاکستان.
اکانومی شیمبل میں ہے، اس کی بھی ذمہ داری انہیں نے SIFC کے ذریعے لے لی تھی. یہ حکومت اور ان کے ساتھی میرے ایک زمانے میں شور مچایا تھا، 15 روپے پیٹرول کی قیمت بلا دی ہے، عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے. اور آج جب وہ 150 روپے یک لخت قیمت بڑھاتے تو کہتے یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ تو انہیں معیار بھی نہیں چلتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے اس وقت قیمت ہوئی تھی 151 روپے. آج ڈیوٹیاں پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 171 روپے پیٹرول کی قیمت تو چھوڑ دیجئے. اس سے زیادہ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں ہندوستان کی پیٹرول کی قیمتوں میں صرف 2 روپے آگے پیچھے ہوتا ہے. بنگلہ دیش کے بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں. پاکستان کی پلاننگ اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم تو ایک دن میں 100 روپے اور 150 روپے کا جمپ مارا ہے کہ ایک جمعے یہ تھی، اگلے جمعے 125 بڑھ گئی، یعنی 25% قیمت بڑھا دی گئی. میری سمجھ سے باہر ہے، یہ ان کو غریبوں کا کوئی خیال ہے کہ نہیں. پھر قیمتیں بھی لیوی بھی کس چیز پہ لگ رہی ہے؟ پیٹرول پہ، ڈیزل پہ، جو ہر آدمی استعمال کرتا ہے. وہ غریب بھی استعمال کرتا ہے جس کی آمدن 40-50 ہزار روپے ماہانہ ہے، اور وہ امیر بھی استعمال کرتا ہے جس کی آمدنی کروڑوں میں، اور دونوں پہ مساوی لگ رہی ہے. تو ایسی چیزوں پہ تو ٹیکس نہیں لگایا جاتا. ہمیشہ ٹیکسیشن کا اصول ہے you tax those who can afford to pay taxes. Exactly. You can't tax people جن کے اندر جان گرد نہیں ہے، مر جائیں گے، پس جائیں گے، لٹ جائیں گے. تو ان کا سدباب اگر نہیں کرے گی تو کوئی نہ کوئی وقت ضرور آئے گا کہ علم بغاوت لے کے عوام الناس کھڑی ہو جائے گی. آلریڈی اس وقت یہ ملک جو ہے اس میں ایک بہت بڑا فالٹ لائن ڈیولپ ہو چکی ہے. آج اس ملک کی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ان حالات کے، موجودہ حالات کا ذمہ دار وہ ہیں جو پاکستان کی حکمرانی کرتے رہے زیادہ سے زیادہ وقت. تو آپ وقت کے لحاظ سے لگاتے جائیے کہ کس نے کس وقت کی. اور یہ مت بھولیے کہ جو آپ کو سامنے سویلین گورنمنٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ سویلین گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر بھی 1 پیج ہونا ضروری ہے، جیسے آج کی حکومت تھی اور جیسے PTI تھی. 1 پیج پہ نہیں ہوں گے تو وہ بھی نہیں حکومت کر پاتے. True. یہ 1 پیج والے ہی ذمہ دار ہو گئے نا ساری چیزوں کے. نہیں، اس میں کچھ تو حکومت والے بھی ذمہ دار ہو گئے نا نقوی صاحب، کیونکہ خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں ایسی حکومت نہیں لوں گا اگر مجھے اشاروں پہ چلنا پڑے. تو پھر اس میں ذرا سویلینز کو بھی تو تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا نا. میں نے آپ سے کب کہا، جی میں تو اس بات کا دیکھے یہ گفتگو 1 to 1 بھی ہوئی ہے خان صاحب سے، اور میں نے سمجھنے بھی کوشش کی تھی کہ یہ تو ہمیں 2 چیزیں مجھے بڑی بادر کی تھی. ہم نے تیمور صاحب نے، ہم سب ایک بات پہ متفق تھے کہ کراچی کا امن و چین اور کراچی کی بربادی کی ذمہ دار ایک جماعت ہے جس کا نام MQM ہے. اس نے جب اس کا معاشی قتل کر دیا تو باقی سماجی قتل خود بخود ہو گیا. جیسے کہ انہیں سماج میں لڑائی ڈال کے اپنی دکان سجائی تھی اور اس دکان کے سجانے کے چکر میں کراچی کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا. یہی کام جب ہمارے پاس ہوئی اور میں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے بنیادی اصول، اس وقت بھی خان صاحب نے MQM کے لیے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ میں تو 30 سال سے انہیں گالی دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا مجبوری ہے، we have no choice to form a government، ہمیں ان کا ووٹ چاہیے. اسی طریقے to form the government we had to agree to certain conditions, and then before our tenure was over we were forced to leave. تو ہم نے تو مخالفت اپنے دور میں ہی شروع کر دی تھی. یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں بڑے بڑے عرصے بیچاروں نے مخالفت بھی کی، گھٹنے بھی ٹیکے اور پھر پورے ہی ٹیکے رہے. آج کل اسی جگہ کے اوپر لگتا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہوں، تیمور بتا دیں کہ زیادہ بہتر صورتحال میں ہوں گے. آج کل انہوں نے ایک نوٹی بوائے کے طور پر PPP کو کونے میں کارنر میں کھڑا کر دیا. اب مرغا بنانے کی دیر ہے.
تو یہ صورتحال پاکستان میں چلتی رہتی ہے، اس سے کہ یہاں ایک چیز کا فقدان ہے، کس چیز کا؟ ریسپیکٹ فار دا کانسٹیٹیوشن. The Constitution of Pakistan very clearly calls out civilian supremacy. Unfortunately, that one institution believes that the civil society is not capable of running the affairs of the country. جبکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی پروڈکٹ اسی سول سوسائٹی کے، اور ان کا کام کچھ اور ہے اور سول سوسائٹی کا کام کچھ اور ہے. میں ایک سول انجینئر ہوں، مجھ سے آپ کہیں کہ میں سرجری کرنی شروع کر دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ what a mess I will make of that. ہر آدمی کو وہ کام کرنا چاہیے جس کی اس کی ٹریننگ ہے. جن کا کام دفاع ہے وہ دفاع کریں، جن کا کام ادارے چلانے وہ ادارے چلائیں، جن کا کام ڈسپنسیشن آف جسٹس ہے let them do it according to the best international practices. بالکل نقوی صاحب، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. جب سیویلینز کی ٹرائل ماشاء اللہ کورٹ میں ہونے لگے گی تو اس معاشرے کے اندر عدل و انصاف نہیں رہتا. پوائنٹ آپ کا جی نقوی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. تیمور صاحب سے ہم رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا رابطہ غالباً منقطع ہو گیا. ایک اور بڑا عام نقطہ ہے فردوس شمیم نقوی صاحب کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے شاید پچھلے کچھ عرصے میں کوشش بھی کی، محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں آئے اور باقی جو ہیں وہ بھی میدان میں آئے، اور کچھ پس پردہ مفاہمت کی کوششیں تھیں. آپ کو لگتا ہے ویسے ان مفاہمت کی کوششوں نے صرف وقت ضائع کیا ہے اور پی ٹی آئی کو ویسے ہی جارحانہ سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے تھا، یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہوگا؟ دیکھیں ایونچولی دنیا کے کوئی بھی مسائل جو ہیں میدان جنگ میں تو طے ہوئے نہیں تاریخی طور پر، unless until کوئی چیز سرنڈر ہو جائے. جب آپ اپنے ملک میں اپنے ہی ملک کے لوگوں کو فتح نہیں کرتے، آپ راستے نکالتے، مل بیٹھ کے بات کرنے سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، مل بیٹھ کے بات کرنے کی دعوت ہم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بات کریں گے. آپ بات کریے اس حکومت سے جو 17 سیٹوں والی تھی اور ہم نے بنائی تھی. اب پاور لیس لوگوں سے پاورفل ایشوز کے اوپر کیسے بات کی جاتی ہے وہ ہمیں سمجھانے سے قاصر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پراکسی کے ذریعے بات کرنا چاہتے ہیں. پراکسی کے ذریعے بات چیت تاریخی طور پہ بہت زیادہ کبھی کامیاب نہیں رہی، لیکن ہم نے تو اب ساری ڈیمانڈ چھوڑ دی نا. میں تو کہتا ہوں مجھے عمران خان کی رہائی نہیں چاہیے، مجھے فیئر اینڈ فری الیکشن چاہیے اور فوراً چاہیے. مان جاؤ، اس میں کیا اعتراض ہے؟ تو ساری پاکستان نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں جیسی دھاندلی ہوئی تاریخ میں دنیا میں کہیں بھی نہیں. اچھا، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، اب اس سب میں ایک اور چیز جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے. کل ہمارے پروگرام میں شفیع جان صاحب نے بھی کہا کہ اگر 28th امینڈمنٹ کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، تو ہم بیٹھیں گے. تو کیا ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد ہو؟ ابھی قربتیں بھی بڑی ہیں، گورنر کے پی نے بھی بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹ دی، وفاق کے اوپر تنقید کی، کے پی حکومت کا ساتھ دیا. لیکن ایک تھیوری اس میں یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک قربتوں کا جو تاثر ہے وہ بنا کر شاید اپنی پوزیشن بہتر بنا رہی ہے، یا حکومت کو ڈرا رہی ہے. جیسے کسی کو ڈرایا جاتا ہے کہ بچے کو کہا جاتا ہے فلانا آ جائے گا سو جاؤ، تو حکومت کو ڈرا رہی ہے پی ٹی آئی کہ بھئی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی ڈرا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور اینڈ پہ پی ٹی آئی کو اس میں کچھ ملے نہ. یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے. میرے خیال سے پہلی چیز تو آپ کو میں یہ بتا دوں، کوئی بات کہیں بھی کرے، جی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے بڑی واضح ہے اس والی بات. ہم اس وقت تاریخ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں ایک مضبوط وفاق چاہیے، اس سے کہ ہمارے 2 صوبوں کے اندر حالات بہت خراب ہو چکے ہیں.
اور یہ ممکن نہیں ہے کہ 2 صوبوں کے لیے قانون کچھ اور 2 کے لیے کچھ اور. ہمارا ملک معاشی طور پہ کمزور ہو چکا ہے. مرکز صوبے جو ہیں وہ سرپلس بجٹ پیش کرتے ہیں، اور صوبوں میں جو بجٹ کے ساتھ ضیاع ہو رہا ہے اس کی داستان کسی اور دن کے پروگرام کے لیے رکھ لیں تو تفصیلاً بیان کر دی جائے گی. چوتھی چیز یہ، اختیارات تو صوبوں نے اپنے پاس لے لیے. بالکل. انہیں آج کتنے سال ہو گئے؟ 18ویں ترمیم 2010 میں آئی تھی. کیپیسٹی بلڈنگ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. ادارے جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ سمجھ سے باہر ہے. سب سے ضروری ادارہ 2 ہے میں سمجھتا ہوں، یا 3 لے لیجئے آپ. ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ لوکل باڈیز. آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ ڈیولوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں وہ یہی پاور نیچے 3rd tier گورنمنٹ کو ڈیوالو کرنے کو نہیں تیار. There is no democracy without basic democracy. Yeah. There is no democracy without local government. اور اس کی بڑی لاجیکل سی وجہ ہے. میری گٹر کے ڈھکن چوری ہو گئے، اب مجھے وہ ریپلیس کرانے. میرا فرسٹ الیکٹڈ پرسن کون مجھے مل سکتا ہے اگر لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی امپاورڈ؟ تو وہ ایک ایم پی ہے. ایم پی نمائندگی کر رہا ہے 5 لاکھ لوگوں کی. وہ تو میرا فون نمبر بھی نہیں اٹھائے گا، مجھے شکل سے بھی نہیں پہچانے گا، جانے گا بھی نہیں. میں ایک عام شہری ہوں. اور اگر لوکل گورنمنٹ امپاورڈ ہوتی تو اس لوکل گورنمنٹ کے پاس پیسے بھی ہوتے. اور وہ جو میرا وارڈ کونسل ہے اس کے ووٹرز کی تعداد 15,000 تھی. 15,000 میں وہ ضرور مجھے پہچان لیتا ہے، اس سے کہ کہاں 5 لاکھ کہاں 15,000. جب میں اس کے نہ بھی پہچانے میں 4 دفعہ اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا تو 5ویں دفعہ وہ مجھے اندر بلا کے کہے گا میاں آپ کے کیا مسائل ہیں، کیوں آتے ہیں آپ؟ اس سمے کہوں گا جی میرے بچوں کو خطرہ ہے، ڈھکنا گٹر کا کوئی چوری کر لے. تو وہ کہے گا اچھا میں دونوں کام کرتا ہوں. علاقے کے پولیس والے کو بلا کے پوچھتا ہوں مجھے بتا کہ گٹر کا ڈھکنا کس سے چوری کیا، ورنہ تجھے گھٹکنے کی بجائے گٹر میں ڈال دوں گا. تو پولیس درست ہو جائے گی. اور دوسری چیز یہ، گٹر کا ڈھکنا جو ہے وہ فوری طور پہ لگ جائے گا. اس لیے لوکل گورنمنٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ عوام کے مسائل کے لیے حل کرنے کے لیے جمہوریت چلاتے. بیسک ڈیموکریسی کا ہونا لازم و منظور ہے. کوئی بھی صوبہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اور جو جماعت اس کو نہیں لے کے آئے گی، چاہے وہ پی ٹی آئی اس کا نام کیوں نہ ہو، اٹس ناٹ ڈوئنگ سروس ٹو دا پیپل آف پاکستان. صحیح، یہ ایک اہم نکتہ ہے. تو اس سب کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کتنے % چانسز ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ایک پیج پہ آنا؟ ڈو یو تھنک مقبول صاحب میں آپ کو نیا اینگل دے دیتا ہوں. جی. یو ول انجوائے اٹ. اوکے. میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کو پی ایم ایل این کے ساتھ ہاتھ ملا لینا چاہیے 28ویں ترمیم پہ، اس سے کہ ہمارا موقف امپاور فیڈرل گورنمنٹ ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا جو ہے اسٹینس وہ امپاورڈ پروونشل گورنمنٹ ہے. اوکے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پروونسز کو ڈیوالو نہیں کیا جائے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایجوکیشن ایز اے پالیسی شوڈ بی میڈ ایٹ سینٹر. Industrialization policy should be made at center. Mining should be controlled by center, not by provincial, because وہ policy uniform ہونی چاہیے overall over the country. ابھی آپ نے دیکھا ہے وہ Mines and Mineral Act جو ہے وہ 4 صوبائی اسمبلی میں آیا، کیا ترقی ہوئی؟ کچھ نہیں ہوئی. کوئی سیر حاصل ڈیبیٹ نہیں ہوئی. میں آپ کو اگزامپل دے دے کے سمجھاتا رہتا ہوں. ایسی بے تحاشا چیزیں جو ہم نے 18ویں ترمیم، بہت اچھی ترمیم تھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. 102 شکیں ٹچ ہوئی ہیں، لیکن عجیب پارلیمان ہے میرے ملک کی کہ آج میں چیلنج کرتا ہوں آپ مجھے ایکٹ کا ڈرافٹ لا کے دے دیں. آپ کے جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز ہیں سب پہ کم سے کم 1 سے 2 گھنٹے بحث روزانہ رات کو اس 28ویں ترمیم ہوتی ہے، اور کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس کے اوپر پوری شب میں 10 مرتبہ 28ویں ترمیم کا ذکر نہ ہو، چاہے وہ خبروں میں ہو چاہے وہ کسی پروگرام میں. بالکل. لیکن تمام چینلز کو، تمام میڈیا کو چیلنج ہے، ایون اسمبلی کے ممبران کو چیلنج ہے، مسودہ لا کے دکھا دو کہ 28ویں ترمیم کے اندر کیا کیا پرپوز کیا جا رہا ہے، وہ نہیں جو طے کیا گیا ہے.
وہ بھی نہیں دکھا سکتے تو 28ویں ترمیم بن کہاں رہی ہے؟ کس پارلیمان میں بن رہی ہے؟ ہندوستان کی پارلیمان میں، برطانیہ کی پارلیمان میں، یا امریکہ سے تیار ہو کے آئے گی؟ کیا عجیب بات ہے. اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں ان سے کہا 25 سال کی عمر اب لائے، انہوں نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ارے بھائی جو لا رہے وہ بتا دو کہ یہ چیز ہے جو ہم سے ڈسکس کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، مانا تیار نہیں ہوا. بھائی وائی کانٹ ڈرافٹس بی ڈسکسڈ؟ آپ کو پتا ہے اس ملک کے اندر ایک چیز چلتی تھی، مئی جون کا مہینہ ہے. ایک زمانے میں جب بجٹ کی تیاری ہوتی تھی تو بجٹ کی تیاری سے پہلے وہ جو بجٹ سیکشن تھا اس کے اوپر ایسی پیرا ہوتا تھا کہ جو ہے آپ کا مچھر پر نہ مار سکے، چڑیا پر نہ مارے گی تو بات چھوڑیے. اب انہیں نے یہ کہہ دیا کہ یار کوئی بجٹ میں ایسی کوئی چیز ہے ہم نے آج بنائی ہے، ہمارا یہ پرپوزل جب بجٹ پاس ہوگا وہ بجٹ ہوگا. ختم ہو گئی اس کی. تو بھائی تو ہر کسی سے آ سکتے، پاس جن لوگوں نے کرنا ہے وہ اجتماعی طور پہ کرنا ہے. ایک اچھی گورنمنٹ ہوتی تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ کیے جائیں، not through brute force and majority, not through an assembly جس کے اندر آپ نے ریزرو سیٹ جو ہیں چھینی ہو، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو. تو آپ ایسی اسمبلیوں کو بنا کے ترمیم لا کے آپ سمجھتے ہیں استثناء کی قانون جو ہے وہ عمر بھر رہے گا، ہمیشہ رہے گا؟ نہیں ممکن. بالکل، یہ امپورٹنٹ نکتہ ہے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر اس پہ ویسے ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ کا ووٹ یہی ہوگا کہ وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے اور میرا ابھی آخری آرگومنٹ آپ سن لیجئے. جی شور. نون لیگ کو یہ آخری موقع ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملائے اور ہم سے ایگری کرے کہ یہ 28ویں ترمیم پاس کرنے کے بعد ہم فوراً الیکشن کرا دیں گے. ہاں، اس میں آئی گیس ون ون سچویشن ہو سکتی ہے ویسے، لیکن اس سے کہ 17 سیٹوں والوں کو کچھ ریڈیمپشن مل جائے گا اور وہ شاید ان کے لیے فائدے مند ہو. اوکے، آئی گیس یہ ویسے آپ نے ایک اچھا اینگل دیا اس پوری سٹوری کو، جس میں لگاتار بات یہی ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کین سٹ ود پیپلز پارٹی، بٹ آئی گیس اس وقت مسنگ پیس آف دا پزل پی ٹی آئی بن چکی ہے. اور پیپلز پارٹی تو نہیں مانے گی، وہ تو ریڈ لائن کہتی ہے صوبائی خود مختاری، بجٹنگ اور ان تمام تر چیزوں کو. تو دس کین گیو پاکستان تحریک انصاف این اپرچونٹی. دیکھیے اگر کوئی پارٹی خود مختاری پہ یقین کرتی تو یہ پاور وہ ڈیوالو کرتی لوکل گورنمنٹ کو. ایگزیکٹلی. They are not. They believe in centralized power. صرف مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر کچھ ستم ظریفیاں ہو گئی. بے نظیر 4 صوبوں کی زنجیر تھی، اس کے بعد زرداری صاحب جو ہیں وہ زر کے پجاری ہیں، وہ ایک سندھ کی جماعت بن کے رہ گئے. He has virtually no seats except in بلوچستان جہاں سیٹیں بکتی ہیں، خریدی جاتی ہیں. یہاں بھی اس وقت بھی جو یہ الیکشن ہوا ہے، جن لوگوں نے اس کو ان ڈیپتھ گئے، آروز نے پیسے کم نہیں بنائے، انہیں نے لوگوں کی مرضی کے رزلٹ کے لیے 4 کروڑ سے لے کے 8 کروڑ روپے تک لیے ہیں مختلف آروز سے، اور رزلٹ تبدیل ہوا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 5 پارٹیوں کے پاس فارم 45 کچھ کہہ رہا ہو اور الیکشن کمیشن کے پاس جو فارم 45 جاتا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہو؟ کہ پہلے کہا کہ صرف سرونگ ججز ہوں گے، انہوں نے کہا یہ سرونگ ججز تو انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، تو وہ ریٹائرڈ ججز پہ لے آئے. ریٹائرڈ ججز کہتے ہیں کہ یہ اچھی پگار لگ گئی ہے ہماری اور اس کو چلنے دو، تو جو آقا کہتے ہیں وہ کر لیں گے. ساری لوگ ہی آقا کے کہنے پہ چلتے ہیں. ججز ججمنٹ پہلے سے لکھ کے لاتے 65 صفحے کا، کورٹ ایڈجرن کرتے ہیں 5 منٹ میں 65 صفحے کا ججمنٹ پروڈیوس کر کے عوام کو دے دیتے ہیں یا میڈیا کو دے دیتے ہیں. یہ چیز دنیا میں ہم نے کہیں ہوتے دیکھی نہیں. ایک ریزنیبل ٹائم بھی نہیں لیا انہوں نے ٹو پریپیئر دا ججمنٹ. اچھا نقوی اگر ایک صفحے کا 5 منٹ میں تو مان لیا جاتا، 65 صفحے کا 5 منٹ میں لکھنا، ٹائپ کرنا، اس کی غلطیاں، crossing the T's, dotting the I's, not possible. Unless and until it was already a prefabricated judgment.
अच्छा नकवी साहब, जिस तरह से आपने एक पॉसिबिलिटी और एक थ्योरी रखी है, इसमें अगर गवर्नमेंट को पीटीआई की सपोर्ट दरकार होती है तो बदले में सिर्फ इलेक्शंस या फिर और क्या क्या पीटीआई वैसे मांग सकती है? मैं बाकी कहता पीटीआई हूँ के लिए हमें रिलीफ कुछ चाहिए नहीं, हमें सिर्फ हमारी शराइत और उसमें हम सिर्फ कवानीन तब्दील करेंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, नो इंटरफेरेंस बाय द एस्टेब्लिशमेंट, जो पार्टी आ जाए उसको आप हुकूमत दे दें। इस डिमांड में कोई नाजायज बात है? आप बता दीजिए मखदूम साहब। असूलन तो नहीं है। बस असूल पे असल में दुनिया चलना नहीं चाहती। असूल पे चीज़ें चल नहीं ना रही उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। अगर वो हो रहा होता तो आज तो कहानी डिफरेंट होती। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन किराम, थी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।